यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली बाबरकत और पुरफजल नाम में फजल टेलीविजन देखने वाले तमाम नाजरीन को मेरी तरफ से सलाम। मैं खुदा की खादमा आपकी होस्ट पास्टर सोनिया इमैनुअल आपके पसंदीदा शो बेटर टुगेदर में हमेशा की तरह दिल की गहराइयों से आपको वेलकम और खुशामदीद कहती हूँ। मैं खुदा का खादम पास्टर इमैनुअल नज़ीर आपको बेटर टुगेदर में खुशामदीद कहता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के प्रोग्राम से आप बरकत पाएंगे, आप तक़वियत पाएंगे और यकीनन खुदावंद का कलाम आपको इत्मीनान और तसल्ली देगा और आप खुदा का कलाम सुन के बरकत पाएंगे, मजबूत होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। पास्टर साहब, कितनी खूबसूरत बात है कलाम मुक़द्दस की कि कई सदियां गुजर गई हैं, लेकिन जब भी खुदा का ज़िंदा पाक कलाम खोला जाता है, जब भी खुदा का ज़िंदा पाक कलाम पढ़ा जाता है, चाहे वो पुराना आहदनामा है चाहे वो नया है, जब भी पढ़ा जाता है और जहाँ से पढ़ा जाता है ऐसे लगता है जैसे कल ही की बात हो। जी बिल्कुल और ऐसे लगता है जैसे ये नई बात है। जी जी। और हमें हर रोज़ चाहे हम पुरानी स्टोरी भी पढ़ें, बार बार पढ़ें, उसमें से कुछ ना कुछ नया मिलता है जी ऐसे और ही। हमारी रूह ताज़ा हो जाती है, हम फ्रेश हो जाते हैं। खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावन का ज़िंदा पाक कलाम हमें तक़वियत देता है, हमें दलेरी देता है, हमें हिकमत समझ देता है, ख़ास तौर पर ज़िंदगी गुजारने के हमें तौर तरीके बताता है। और सबसे बढ़कर खुदा के ज़िंदा पाक कलाम की जो बात है वो ये है कि हमें फ़र्क पता चल जाता है कि हमारा ज़िंदा खुदा और दूसरे माबूद इनके दरमियान हमें फ़र्क पता चल जाता है कि हमारा ज़िंदा खुदा जो है वो कुदरत से भरा हुआ खुदा, बिल्कुल ऐसे ही है, वो फतह से भरा हुआ खुदा है, वो जलाल से भरा हुआ खुदा है, वो मोजिज़ात से भरा हुआ खुदा है। और जो काम हमारा जिंदा खुदा कर सकता है वो और कोई माबूद नहीं कर सकता। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बेशक। तो जितने भी व्यूअर्स इस वक्त देख रहे हैं फजल टेलीविजन को, आज बहुत ही खूबसूरत आपके साथ टॉपिक को हम शेयर करने जा रहे हैं। और बहुत से ख़ानदान ऐसे भी हैं जिन्होंने जिंदा खुदा को छोड़कर और खुदाओं को अपना खुदा बना लिया हुआ है, और जगहों पर जाकर और साइट्स पर जाकर अपनी ज़िंदगी का ट्रैक चेंज करके और देवताओं को जो है उसकी प्रस्तिश कर रहे हैं, उसकी पूजा कर रहे हैं और गैर माबूदों को अपना खुदा बनाया हुआ है। आज फजल टेलीविजन के वसीला से हम अपने व्यूअर्स को बताएंगे और उन तमाम नाजरीन को जिस वक्त देख रहे हैं, जिंदा खुदा जो है वही कुदरत से भरा हुआ खुदा है, जिंदा खुदा जो है वही मोजज़ात करने की कुदरत रखता है। और हम भी आज यशुआ की तरह यही कहेंगे कि रही हमारी और हमारे घराने की बात, हम तो खुदा ही की प्रस्तिश करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसमें कोई शक नहीं सोनिया कि हम जिंदा खुदा से वाकिफ हैं, हमें उसकी कुदरत का पता है, उसके कामों का पता है और हमें हर लिहाज से खुदावन ने अपने जलाल से, अपनी कुदरत से, अपने कामों से तसल्ली और इत्मीनान दिया हुआ है। और हम ये जान गए हैं कि जिस खुदा की हम इबादत करते हैं उस जैसा ना आसमान पर कोई है, ना ज़मीन पर, ना ज़मीन के नीचे, क्योंकि हमारा खुदा कुदरत से भरा हुआ खुदा है और सब कुछ पैदा करने वाला खुदा है। प्रेज़ द लॉर्ड। और पास्टर साहब, हमारे शो का नाम है बेटर टुगेदर, यानी कि इकट्ठ जो है वो बेहतर है जी। जो इत्तेफाक है उसमें ही बेहतरी होती है, यगानगत में ही बेहतरी होती है। और खुदा को भी इकट्ठ पसंद है, खुदा को भी इत्तेफाक पसंद है, खास तौर पर खानदानों का इत्तेफाक खुदा को बहुत पसंद है। और जब खानदान का छोटे से लेकर बड़ा अफराद जब खुदा की प्रस्तिश करते हैं, जिंदा खुदा की इबादत करते हैं, तो खुदा को उस घराने पर बड़ा प्यार आता है, खुदा उस घराने को हर हालत में संभालता है। लेकिन आज भी बहुत से खानदान ऐसे हैं जहाँ पर चंद अफराद जो है वो जिंदा खुदा की पैरवी कर रहे हैं, लेकिन चंद अफराद ने किसी और माबूदों की प्रस्तिश करना शुरू कर दी है, भटके हुए हैं, गुमराही की तरफ है। और चूँकि मियाँ बीवी के हवाले से हमारा शो है, ख़ास तौर पर कि मियाँ बीवी को किस तरह इकट्ठे रहना चाहिए, किस तरह इत्तेफाक मोहब्बत के साथ कलाम मुक़द्दस के कवानीन के मुताबिक ज़िंदगी बसर करनी चाहिए, किस तरह अपनी औलाद की परवरिश करनी चाहिए। तो बाज मियाँ बीवी ऐसे हैं पास्टर साहब कि अगर शोहर रास्तबाज है तो बीवी भटकी है। जी बिल्कुल, बीवी किसी और को अपना खुदा बनाया हुआ है, और अगर बीवी रास्तबाज है तो शोहर ने किसी और को अपना देवता बनाया हुआ है, किसी और को अपना खुदा बनाया हुआ है। और अगर मियाँ बीवी दोनों रास्तबाज है तो बच्चों ने अपना ट्रैक चेंज किया हुआ है। ऐसे ही है। तो अगर बच्चे ट्रैक पर हैं तो वालिदैन ट्रैक से हटे हुए हैं। ये तरह तरह की सिचुएशन चल रही है खानदानों में। शाज़ो नादर ही होंगे, कोई फैमिलीज होंगी, कोई चंद एक खानदान ही ऐसे होंगे जो जिंदा खुदा की कुदरत से वाकिफ है। जी बिल्कुल ऐसे, जो प्रॉपर बेहतर तौर पर पूरे ध्यान और ज्ञान से जिंदा खुदा की इबादत करते हैं।
بہت کم لوگ ہیں جہاں پر پورا پورا خاندان زندہ خدا کے آگے جھکتا ہے. جی بالکل سونیا، اور اسی لیے تو خدا کا کلام یہ سکھاتا اور بتاتا ہے اور اپنے خادموں کو استعمال کرتا ہے کہ جن میں جو کمزوریاں ہیں، کلام پاک میں سے ایسے بابرکت اور ایسے خدا کے ساتھ وفادار خاندان جو ہیں ان کا ذکر سنایا جائے، ان کے بارے میں بتایا جائے، کلام پاک میں سے تلاوت کر کے بتایا جائے کہ یہ بھی تو خاندان ہے نا، یہ بھی تو گھرانے ہیں نا جو خدا کے ساتھ جڑے رہے، قائم رہے، اور خدا نے ان کو برکت دی، خدا نے ان کو سرفرازی دی، خدا نے اپنی قدرت، اپنا جلال ان کو دکھایا، اور نہ کہ صرف ان کو بلکہ جو دوسرے تھے ان کو بھی دکھایا، اور ان کو بھی بتایا کہ یہ دیکھو، یہ میری پوجا کرنے والے ہیں، میری عبادت کرنے والے ہیں، ان کی زندگی کو دیکھو، اگر تم بھی ان کی طرح ایماندار بن جاؤ گے، وفادار بن جاؤ گے، میرے ساتھ چلنا شروع کر دو گے، تو تمہاری زندگی میں بھی ایسا سکون اور اطمینان اور ترقی اور سرفرازی اور عزت قائم رہے گی. آمین آمین، پریز دی لارڈ. پاسٹر صاحب میں چاہوں گی اپنے ناظرین کے ساتھ آج ہم کلام مقدس کو شیئر کریں اور کلام مقدس کا پیسج ریڈ کرنے کے بعد خداوند کی قدرت کے بارے میں ہم بات کریں گے کہ ہمارا خدا کس قدر زندہ خدا ہے، کس قدر معجزات کرنے کی قدرت رکھتا ہے. آسمان اور زمین کا کل اختیار اس کے پاس ہے، اور وہ جب چاہے، جیسا چاہے، جو چاہے وہ کر سکتا ہے. بے شک، ہاللیلویہ. جی ناظرین، ہم کلام مقدس میں سے آج اپنی ہدایت کے لیے دیکھیں گے یشوع کی کتاب، اس کا 24واں باب اور اس کی 14ویں آیت سے دیکھیں گے. خداوند کے زندہ پاک کلام میں لکھا ہے، پس اب تم خداوند کا خوف رکھو اور نیک نیتی اور صداقت سے اس کی پرستش کرو، اور ان دیوتاؤں کو دور کر دو جن کی پرستش تمہارے باپ دادا بڑے دریا کے پار اور مصر میں کرتے تھے، اور خداوند کی پرستش کرو. اور اگر خداوند کی پرستش تم کو بری معلوم ہوتی ہو تو آج ہی تم اسے جس کی پرستش کرو گے چن لو، خواہ وہ وہی دیوتا ہو جن کی پرستش تمہارے باپ دادا بڑے دریا کے اس پار کرتے تھے، یا اموریوں کے دیوتا ہو جن کے ملک میں تم بسے ہو. اب رہی میری اور میری گھرانے کی بات، سو ہم تو خداوند کی پرستش کریں گے. خداوند کے زندہ پاک کلام کا پڑھا جانا، سنا جانا ہم سبوں کے لیے خداوند کی خاص برکت ہو، خداوند کا شکر ہو. پاسٹر صاحب کتنی خوبصورت بات ہے. ہم پہلے بھی اپنے ویورز کے ساتھ اس بات کو شیئر کر چکے ہیں، اسٹوری کو شیئر کر چکے ہیں، لیکن تب وہ گفتگو اور تھی، تب ہمارا ٹاپک کچھ اور تھا. اب خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے ہم دیکھیں گے کہ یشوع نے کتنی حکمت عملی سے کام کیا. جب ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ نے جب قوم کی قیادت سنبھالی تھی تو موسیٰ ہر ایک قدم کو اٹھانے سے پہلے بھی خدا سے مشورہ کرتا تھا. بالکل ایسے ہی. اس نے کوئی بھی قدم اٹھانا تھا، کوئی بھی کام کرنا تھا، خدا سے وہ مدد مانگتا تھا، اور خدا کی مرضی کے بغیر اور خدا کے مشورے کے بغیر کبھی اس نے کوئی کام نہیں کیا تھا. یعنی کہ جب تک وہ قوم کی قیادت کرتا رہا، اس نے اپنے زور سے، اپنی طاقت سے، اپنی قوت سے، اپنی حکمت سے کچھ بھی کرنے کی کوشش ہی نہیں کی. اور یہی نتیجہ ہے کہ جب اس نے خدا کی سمجھ سے، خدا کے مشورے سے، خدا کی پلاننگ سے، خدا کے حکم سے ہر ایک قدم اٹھایا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی بڑی قوم کی اس نے قیادت کی، اور کتنی بڑی قوم کو وہ ایک غلامی سے نکال کر لے آیا. جی بالکل. اور اس سے پہلے ہم کوئی اتنا بڑا لیڈر دیکھتے بھی نہیں ہیں بالکل، جس نے اس قدر جو ہے خدا کی ہدایت سے، خدا کے رہنمائی سے ایک بڑی قوم کی جو ہے وہ قیادت کی ہو. بڑی قوم کو لے کر ایک جگہ سے کئی ملک جو ہیں ان کو پار کر کے تو ان کے مقام پر، ان کی جگہ پر جو خدا نے ان کے لیے ٹھہرایا ہوا تھا وہاں پر پہنچائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ موسیٰ جیسا لیڈر جو ہے ایک بہترین اور عمدہ لیڈر تھا اس دور میں بھی اور اس دور میں بھی، اور بڑی اچھی ایگزامپل ہے پاسٹر صاحب لیڈرز کے لیے. جی بالکل. اور ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں یشوع نے موسیٰ سے سیکھی تھی، اور خدا جو ہے باقاعدہ موسیٰ کا ذکر کر کے یشوع کو تسلی دیتا ہے، یشوع کو مضبوط کرتا ہے. تو آج بھی اگر ہم کلام پاک میں سے خاندانوں کے یا لیڈروں کے یا خدا کے خادموں کا ذکر پڑھ کے آج کے دور کے لوگوں کو تسلی دیتے ہیں، آج کے دور کے لوگوں کے لیے ایک ایگزامپل جو ہے ان کے سامنے رکھ کے ہم ان کو تسلی اور مضبوطی کی طرف جو ہے دلیری دیتے ہیں کہ اس طرح بڑھو، اس خدا کی پرستش کرو. کیونکہ ابلیس جو ہے وہ ہر دور میں خاندانوں کو، قوموں کو جو ہے وہ گمراہ کرتا ہے
تباہی کی طرف لے کر جاتا ہے. لیکن خدا کے کلام میں سے ہمیں جب خاندانوں کو دیکھتے ہیں یا کلام پاک میں سے مختلف لوگوں کی ایگزامپل لوگوں کو سناتے ہیں تو لوگ تسلی اور اطمینان پاتے ہیں. پاسٹر صاحب ابھی آپ بڑی خوبصورت بات کر رہے تھے کہ ابلیس جو ہے ہم کلام مقدس میں دیکھتے ہیں شروع سے لے کر اب تک انسان کو گمراہ کر رہا ہے. اور میں سمجھتی کیا ہوں کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ جب تک یسوع مسیح نہیں آ جاتا اس نے لوگوں کو گمراہ کرتے رہنا ہے. اس نے لوگوں کو دوسرے دیوتاؤں کی طرف اس کی توجہ دلاتے رہنا ہے. لیکن یہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے جو خدا کی قدرت سے واقف ہیں ان کو چاہیے کہ زندہ خدا کی پرستش کریں, زندہ خدا کی عبادت کریں. ابھی ہم نے یشوع کی کتاب میں سے جو پیسج پڑھا ہے, یشوع بڑے خوبصورت طریقے سے جب ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح موسیٰ نے قوم کی قیادت کی, بحر کلزم کو پار کر کے جب وہ بیابان میں آ گیا, اور بیابان سے جب ہم دیکھتے ہیں کہ مواب کے ملک میں موسیٰ کی ڈیتھ ہو گئی. موسیٰ کی ڈیتھ کے بعد خدا نے یشوع کو کھڑا کر دیا کہ اب موسیٰ کی جگہ تم نے قوم کی قیادت کرنی ہے. تو یشوع نے جب قوم کی قیادت سنبھالی تو جس طرح موسیٰ کی قیادت کے دوران بحر کلزم تھا رستے میں, یشوع کی قیادت کے درمیان بھی دریائے یردن آ گیا. ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے بھی پار کر لیا دریائے یردن. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ سارے معجزات کے بعد ملک معدہ میں وہ آگے بنی اسرائیل آگے جس کا وعدہ خدا نے ابراہیم سے کیا تھا, اور جب وہ ملک معدہ میں آگے, وعدے کی سرزمین میں آگے, ملک کنعان میں آگے, تو 24ویں چیپٹر کو اگر ہم پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ یشوع نے سارے منصب داروں کو, سارے بزرگوں کو, قوم کے بزرگوں کو اکٹھا کیا اور ساری قوم کو اکٹھا کر کے ان سبوں کو کہا کہ کس طرح خدا نے کس کس جگہ پر معجزے کیے, کس طرح خدا نے تمہیں غلامی کے ملک سے نکالا. ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ تمہارے باپ دادا جو بڑے دریا کے پار دوسرے دیوتاؤں کو مانتے تھے, اس بڑے دریا کے پار مصر کا ذکر ہے, بڑے دریا کا ذکر ہے. وہ بڑا دریا جو تھا وہ پاس بحر کلزم تھا, جس کے بارے میں ناظرین یقیناً واقف ہوں گے. تو یشوع بڑے خوبصورت طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ جن دیوتاؤں کی پوجا تمہارے آباء و اجداد بڑے دریا کے پار کرتے رہے, یعنی کہ مصر میں کرتے رہے ہیں, اب تم فیصلہ کر لو کہ تم انہی خدا کی عبادت کرنا چاہتے ہو یا اب جس ملک میں تم رہ رہے ہو جو پہلے اموریوں کا تھا ان کے دیوتاؤں کی پوجا کرنے چاہتے ہو, یا وہ زندہ خدا کی عبادت کرنا چاہتے ہو جو تمہیں غلامی سے نکال کے لایا. جی بالکل, بڑی اچھی آپ نے بات کہی ہے. اور یشوع جو ہے ان دیوتاؤں کا بھی ذکر کرتا ہے جن کی طرف ان کا دل جو ہے ان کا دھیان جاتا ہے بار بار, وہ ان کا بھی ذکر کرتا ہے. پھر زندہ خدا کا بھی ذکر کرتا ہے, زندہ خدا نے جو کام کیے, معجزات کیے, ان کا بھی ذکر کرتا ہے. اور وہ کہتا ہے کہ اب فیصلہ لے لو, اب بار بار جو ہے وہ فیصلے بدلنے کا وقت نہیں ملے گا تمہیں, اور بار بار جو بھٹک جاتے ہو اس بات کو چھوڑ دو. اپنے باپ دادا جو تمہارے بزرگ کرتے رہے ہیں ان کی طرف دھیان نہ دو, بلکہ وہ جو ہے ابراہیم, اسحاق اور یعقوب کا ذکر کرتا ہے کہ جس کا ہمارے باپ دادا یعنی جو ہمارے بزرگ ہیں زندہ خدا کے ساتھ چلتے رہے, یا تو پھر زندہ خدا کو چن لو, زندہ خدا کی پرستش کرو. کیونکہ آج جب طبلے کے ساتھ, ڈھولک کے ساتھ کوائر گاتی ہے یا کلیسیا جھومتی ہے, گاتی ہے, اور خدا کی تعریف میں جو زبور گیت گائے جاتے ہیں ان کو جب گایا جاتا ہے تو بعض جو ہے نا وہ ان کو الجھن ہوتی ہے, ان کو عجیب سا لگتا ہے, اور وہ متفق نہیں ہوتے. عبادت میں شامل ہوتے ہیں لیکن تالی نہیں بجا رہے ہوتے, عبادت میں شامل ہوتے ہیں لیکن گنگنا نہیں رہے ہوتے. ٹھیک ہے, ان کے دل میں, ان کے ذہن میں پتہ نہیں کیا چل رہا ہوتا ہے. تو اس دور میں بھی لوگ ایسا کرتے تھے. بالکل صحیح بات ہے. خداوند کی پرستش, خداوند کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, خداوند کے نام سے کہلاتے ہیں, لیکن خداوند کو دل نہیں دیا ہوتا, خداوند کے ساتھ دل سے جو ہے وہ نہیں چلتے. نام خدا کا یوز کرتے ہیں کہ ہم خدا کے لوگ ہیں, لیکن دلوں میں کوئی اور خدا ہے. بالکل ایسا. تو یشوع کہتا ہے اس کو نکال دو جس کو تم نے رکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور اب فیصلہ کرو کہ تم نے زندہ خدا کی پرستش کرنی ہے یا ان دیوتاؤں کی کرنی ہے جو مصر میں ہے, یا جو اس قوم میں, جس ملک میں ہم آئے ہیں, اس ملک میں جو قوم تھی تم سے پہلے, ان دیوتاؤں کو ماننا ہے. فیصلہ لو. تو بعض لوگ جو ہے نا وہ بزرگوں کی باتیں, ہمارے بزرگ ایسا کرتے رہے ہیں, ہمارے بزرگوں نے یہ کیا ہے ہم بھی ایسا کریں گے. بھی لازم نہیں ہے, جو بزرگ پہلے تھے وہ صحیح ٹریک پہ تھے. جو ہمارے بزرگ تھے وہ اتنا کلام سے واقف نہیں تھے, انہوں نے جو رسوم اڈاپٹ کی ہوئی ہیں وہ غیر اقوام کی ہوئی ہے. ہاں جی, ہندوؤں کی, سکھوں کی اور جو دیگر اقوام ہیں
ان کی جو دیکھا دیکھی ہے رسوم جو ہے انہوں نے اڈاپٹ کی ہوئی ہے, کیونکہ وہ کلام نہیں پڑھتے تھے, وہ کلام سے نا واقف تھے, موسٹلی وہ ان پڑھ ہوتے تھے اور اتنا کلام کی گہرائی کا ان کو علم نہیں تھا, جس کی وجہ سے وہ دوسری قوموں کی رسمیں دیکھ کر ان کو اڈاپٹ کر لیتے تھے اور وہ ویسے ہی کرنے لگ جاتے تھے. اور بنی اسرائیل بھی ایسے ہی کرتے تھے کہ وہ مصریوں کی رسمیں جو ہیں وہ ان کو اڈاپٹ کر کے ان کے مطابق ہی زندگی بسر کر رہے تھے, کیونکہ وہ بھی غلام تھے اور مصری جو ہیں ان کو بھی پڑھائی سے روکتے تھے, ان کے بچوں کو, ان کی نسلوں کو پڑھنے سے روکتے تھے, اپنی نسل کو اہمیت دیتے تھے, بالکل ایسا اور سہولتیں اپنی نسلوں کے لیے, پڑھائی ہر لحاظ سے وہ خیال رکھتے تھے. اور یہ جو اسرائیلی تھے ان کو روکا ہوا تھا, ان پر ظلم اور ستم کرتے تھے, اس لیے پاسٹر صاحب کیونکہ ان کو غلامی میں رکھنا چاہتے تھے, وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے بچے پڑھ لکھ جائیں گے اور ان کو باشعور ہو جائیں گے, ان کو شعور آ جائے گا, ان کو زندگی گزارنے کی سمجھ آ جائے گی اور ان کو یہ پتہ چل جائے کہ ہم تو غلامی میں زندگی بسر کر, اسی وجہ سے وہ ان کے بچوں کو پڑھنے نہیں دیتے تھے. لیکن آج خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ ہمارے بزرگ بھی پڑھے لکھے ہوتے ہیں, ہمارے بچے بھی پڑھے لکھے ہیں, گھر میں کوئی نہ کوئی فرد ایسا ہوتا ہے جو کلام کو پڑھ سکتا ہے, بلکہ کوئی نہ کوئی نہیں بلکہ آج موسٹلی گھر کے ممبر جو ہوتے ہیں وہ پڑھے لکھے ہی ہوتے ہیں, وہ خدا کی قدرت سے واقف ہوتے ہیں, لیکن افسوس کہ پڑھے لکھے ہونے کے باوجود بھی وہ کلام کو پڑھتے نہیں ہیں. جی ایسے ہی بالکل, وہ سیکولر سٹڈی کی طرف بڑی توجہ کر رہے ہوتے ہیں. اور ماں باپ کو کتنی فکر ہوتی ہے پاسٹر صاحب کے بچوں کو اسکول بھیجنا ہے, اسکول کے بعد ان کو چھوڑنے جانا ہے, لینے جانا ہے, اس کے بعد ان کے ٹیوشن کی فکر, ٹیوشن چھوڑنے جانا ہے, ٹیوشن سے لینے آنا ہے, اس کے بعد پھر اگر کالج بچہ جا رہا ہے تو اس کے کالج کی فکر, یونیورسٹی کی فکر, سیکولر سٹڈی کی فکر پر فکر, جی بالکل بالکل فکر بھی کرتے ہیں, اور رکشے لگواتے ہیں یا اور کوئی جو ہے ان کے پہنچنے کا ذریعہ جو بھی ہو, تو لیکن کبھی بھی اس طرح نہیں ہوا کہ چرچ کے لیے کوئی رکشہ لگائے, چرچ کے لیے جو ہے کوئی گاڑی لگوائے, یا چرچ کی بھی ذمہ داری لے, یا سنڈے سکول میں بچوں کو بھیجے. سردی بڑی ہے, بارش ہو رہی ہے, موسم نہیں اچھا جی, اور اچھا ہم بھیجیں گے, کوشش کریں گے, ان کے پیپر ہو رہے ہیں, پورا سال اسی طرح باتیں کرتے رہتے ہیں. تھوڑے دن پہلے کی بات ہے جب ہم اپنے بچوں کو اسکول سے لینے جا رہے تھے تو ہم رستے میں دیکھ رہے تھے کوئی بائک پر آ رہا ہے بچوں کو لینے, کوئی سائیکل پر آ رہا ہے, کوئی پیدل آیا ہوا ہے, کوئی رکشے پر آیا ہے, کوئی گاڑی پر آیا ہے. کس طرح ہر کسی کو فکر لگی تھی کہ جلدی اسکول پہنچنا ہے, بچوں کو چھوڑنے بھی جانا اور لینے بھی جانا. یہ ساری کشمکش ہم دیکھ رہے تھے. تو رستے میں ہم ایک بات کر رہے تھے, ہم کہہ رہے تھے کہ دیکھیں ان سبوں کو فکر ہے کہ ہمارے بچوں نے پڑھائی کرنی ہے, سیکولر سٹڈی کرنی ہے, ماں باپ ٹائم نکال کے بچوں کو چھوڑنے آ رہے ہیں کہ ہمارا بچہ اسکول لیٹ نہ ہو جائے, اور لینے بھی جا رہے ہیں کہ کہیں بچہ ہم لیٹ نہ ہو جائے, بچہ ویٹ نہ کرے ہمارا. تو ہم کہہ رہے تھے کہ اگر یہی فکر ان کے اندر کلام کی بھی آ جائے, بھوک آ جائے, ایسے ہی ماں باپ جو ہے بچوں کو دھڑا دھڑ سنڈے اسکول لے کر آ رہے ہوں تو سنڈے اسکول میں بچوں کے پاؤں رکھنے کی جگہ نہ ہو, تو بچے اسکول کی سٹڈی بھی حاصل کریں, کلام کی بھی سٹڈی حاصل کرے, تو کتنا زبردست ہو جائے. جی بالکل, اگر ایسا ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ نسلیں جو ہیں وہ مضبوط ہو جائیں اور خدا کے ساتھ وفادار ہو جائیں. لوگ بھٹک اسی لیے جاتے ہیں کہ کلام سے ناواقفیت کی وجہ سے. کلام سے واقفیت ہوگی, کلام کو جانیں گے تو اندر سے بھی مضبوط ہوں گے, باہر سے بھی مضبوط ہوں گے. اگر کلام کا علم ہوگا تو کوئی بھی وار ہوگا, کوئی بھی کچھ سیاست چلے گا یا گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا, وہ کلام سے بھرے ہوں گے. ان کو پتہ ہوگا کہ ہم جس فیت پر چل رہے ہیں, ہم جس خدا کی عبادت کرتے ہیں وہ کیسا عظیم خدا ہے, اور کوئی ان کو گمراہ نہیں کرنے پائے گا. اور ابھی سے پاسٹر صاحب اگر بچوں کی پیرنٹس بیس بنا دیں گے تو پھر آپ بڑی خوبصورت بات کر رہے ہیں کہ جب وہ بڑے ہوں گے تو کوئی ان کو گمراہ نہیں کرنے پائے گا, کیونکہ وہ ابھی سے اپنے خدا کی قدرت سے واقف ہو جائیں گے. اور دیکھیں اسکول میں اگر ایبسنٹ لگ جائے بچے کی, یہ بچہ اسکول نہ جائے تو پیرنٹس کو فکر لگ جاتی ہے, اوہو ہمارا بچے کی آج ہمارے بچے کی چھٹی ہو گئی ہے, بچہ اسکول نہیں پہنچ سکا, اور فکر لگ جاتی ہے. تو اگر بچے کی سنڈے اسکول سے چھٹی ہو جائے تو پیرنٹس اتنا اطمینان سے جواب دیتے ہیں. اگر پوچھا جائے کہ آپ کے بچے سنڈے اسکول نہیں آئے, بڑے مطمئن ہو کے جواب دیتے ہیں, وہ ہم ذرا بیزی تھے, ہم شادی پہ گئے تھے, یا گھر میں گیسٹ آ گئے تھے. بڑی تسلی سے جواب دیتے ہیں, بغیر ڈرے, بغیر خوف کے کہ خادم کو جیسے مرضی جواب دے دیتے ہیں. اور یہ نہیں سوچتے کہ خدا کے گھر میں آپ کے بچے کی ایبسنٹ خدا کو بھی پسند نہیں ہے. آپ ٹیچر سے ڈر رہے ہیں, پرنسپل سے ڈر رہے ہیں, جو انسان ہے اور جو خدا ہے اس کا خوف آپ کے دل میں ہے ہی نہیں.
کہ اگر خدا کے گھر سے ہمارے بچے کی غیر حاضری ہوگی تو ہمارے خدا کو بھی غصہ آئے گا. جی بالکل آپ نے بڑی اچھی بات کہی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ماں باپ خود کلام سے ناواقف ہیں. بالکل ماں باپ کے ساتھ خود جب ان کی پرورش ہوئی, ان کے بزرگوں نے ان کے ساتھ جو طریقہ اپنایا وہی وہ اپنے بچوں کے ساتھ اپنا رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیاوی طریقے جو ہیں ان کو جو ہے تھوڑا سا چھوڑنے کی ضرورت ہے, اور جو مذہب کہتا ہے, جو خدا کہتا ہے, جو کلام کہتا ہے, اس کو بھی اپنانے کی ضرورت ہے, اس کو بھی سیکھنے کی ضرورت ہے. اور دنیا میں اگر ضروری ہے تعلیم دنیا کے کاموں کے لیے, دنیا میں عزت پانے کے لیے, تو روحانی عزت حاصل کرنے کے لیے خدا کے گھر. ویری گڈ پاسٹر, بہت زبردست آپ نے کہا کہ روحانی طور پر عزت پانے کے لیے کلام کو سیکھنا بہت ضروری ہے. اور اس میں انسان جو ہے خود بھی اور اس کی نسل بھی جو ہے تبھی برکت پائے گی جب وہ کلام کو عزت دے گا, خدا کو عزت دے گا, خدا کی اہمیت کو سمجھے گا. کیونکہ یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ نہ تو ماں باپ اپنی زندگی کی گارنٹی دیتے ہیں, نہ ہی بچوں کی, اور لیکن آگے جو زندگی ہے, اگلی جو زندگی اس کی خدا گارنٹی دیتا ہے. روحانی زندگی کی تو پاسٹر صاحب کلام بھی گارنٹی دے رہا ہے. جی بالکل ایسے ہی. اور دنیاوی زندگی کی گارنٹی واقعی نہیں ہے, روحانی زندگی کی گارنٹی کلام دیتا ہے. اور جس چیز کی گارنٹی کلام دے دے, جس چیز کا عہد کلام کر لے, جس چیز کا وعدہ کلام میں ہو جائے, وہ کلام میں لکھا ہے کہ زمین اور آسمان ٹل سکتے ہیں لیکن میرے منہ کی باتیں ہرگز نہیں ٹلیں گی. اور یشوع یہی بات جو ہے اپنے اندر رکھتا ہے اور اپنے خاندان کو سمجھاتا ہے, اور اسی لیے وہ اپنی اور اپنے خاندان کی بات کرتا ہے. وہ کہتا ہے جس طرح خدا نے یہ ملک دیا ہے, یہاں پہ خدا نے آباد کیا ہے, خدا آگے بھی ہمارے لیے بہت ساری برکتیں اور نعمتیں رکھتا ہے اور اچھے اچھے کام کرے گا. اور ساری قوم کو وہ کہہ رہا ہے کہ آج ہی فیصلہ کرو, ٹوڈے از دا فائنل ڈے. آج جو ہے وہ آخری ڈے ہے آپ کی فیصلے کا. آج ہی فیصلہ کر لو کہ تم نے کس خدا کی پرستش کرنی. اور وہ کتنے مطمئن طریقے سے, کتنی دلیری سے پاسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ رہی میری اور میرے گھرانے کی بات, ہم تو زندہ خدا ہی کی پرستش کریں گے. بے شک بے شک, پریز دی لارڈ. اور افسوس اسی بات کا ہے کہ دنیاوی کاموں کے لیے, دنیاوی چیزوں کے لیے یا باقی دیوتا دیویوں کے لیے جو ہے لوگ فیصلے لے لیتے ہیں اور بڑے وہ دعوے کے ساتھ جو ہے وہ بولتے ہیں اور بات کرتے ہیں, لیکن جب زندہ خدا کی بات آتی لوگ سست پڑ جاتے ہیں. لوگوں کے اندر سے دلیری نہیں. اگر گھر میں کوئی بیمار ہے یا بڑی دیر سے ان کے گھر پر کوئی کسی چیز کی پریشانی چل رہی ہے, تو پاسٹر جتنا مرضی کہتے رہیں آپ خدا پر ایمان رکھیں, آپ خدا پر ایمان رکھیں, ان کو جتنا مرضی کلام سنایا جائے, خدا کی قدرت کے بارے میں بتایا جائے, تو وہ پاسٹر پر شک کرنے لگ جائیں گے. لیکن اگر کوئی باہر سے کوئی بندہ آ کر کسی بزرگ کا, کسی پیر فقیر کا, کسی تعویذ دھاگے والے کا پتہ بتا دے گا تو فوراً سے اس کے پیچھے بھاگ جاتے ہیں. جی بالکل, تو یہ بھی زندہ خدا کی توہین ہے. جی بالکل, کہ آپ کے خادم بتا رہا ہے کہ آپ نے ہر حالت میں خدا کے ساتھ جڑے رہنا ہے. آج نہیں تو کل وہ آپ کی زندگی میں ضرور معجزہ کرے گا. اس نے آپ کے معجزے کا ایک وقت رکھا ہوا ہے. خادم کی باتوں کو اگنور کر دیتے ہیں, لیکن وہ پیر فقیر کے مشورے دینے والے کی باتوں پر فوراً وہ ایگری ہو جاتے ہیں. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں سونیا. ہاسپٹلوں میں لے کر جانے کے لیے ویل چیئر منگوا لیتے ہیں, اسٹریچر منگوا لیتے ہیں. اگر کسی اور جگہ پر جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ کسی پیر فقیر کے پاس لے کے جانا ہے تو لوگ لے جاتے ہیں, مریض کی جس طرح کی مرضی حالت ہو, لیکن چرچ میں نہیں لائیں گے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے قرضے اٹھا کر, قرضہ لے کر, ادھار پیسے لے کر اس جگہ پہنچتے ہیں جہاں پر پیر فقیر کا پتہ دیا جاتا ہے. اور دیکھیے قرضہ بھی سر پر چڑھ جاتا ہے, کیونکہ کلام میں لکھا ہے غیر معبودوں کے پیچھے بھاگنے والوں کا غم بڑھ جائے گا. تو یہ غم بڑھ گیا نا, ایک تو مریض بیمار ہے, دوسرا آپ کے اوپر قرضہ بڑھ گیا, تو یہ غم بڑھ گیا. آپ دیکھیں آپ خدا کی ہیکل میں لے کر آئے, نہ آپ کا کوئی 1 روپیہ لگنا, نہ کوئی پیسہ لگنا ہے. خدا نے فری میں آپ کے مریض کو شفا دے دی. اور فری والی چیز پاسٹر صاحب ویسے ہی ہمارے لوگ لینا پسند نہیں کرتے. ہم پر فضل فری ہوا ہے, نجات فری ملی ہے, فری والی چیزیں لوگ پسند نہیں کرتے. اور جہاں پر پیسے لگے, جہاں پر تذلیل ہو, جہاں پر دھکے کھانے پڑے, ان کاموں کو لوگ کرنا پسند کرتے ہیں. جی چرچ کے لیے کہہ دیں گے کہ مریض کی حالت نہیں ہے کہ ہم ان کو چرچ لے کے آ جائیں, تاکہ چرچ میں وہ اس کے لیے دعا. ہم خود بھی تنگ ہوں گے, مریض بھی تنگ ہوگا, کلیسیا بھی تنگ ہوگی. بھئی جہاں پہ آپ لے کے جاتے ہیں یا ہاسپٹل میں لوگ نہیں ہوتے, بالکل صحیح بات, وہاں پہ آپ بڑی تسلی سے لے جاتے ہیں.
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ زندہ خدا کی قدرت سے جو ناواقف ہیں وہ اس طرح کے فیصلے کرتے ہیں, وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں, اور جن کو پتہ ہے کہ زندہ خدا نے سب کچھ ہمارے لیے کر دینا ہے, اس مریض کے گناہ بھی معاف کر دینے ہیں, اس کی بیماری بھی دور کر دینی ہے, اسے تندرست بھی کر دینا ہے, اور بغیر پیسے کے, بغیر کسی ہماری جو ہے وہ قرضہ اٹھانے کی اس کو شفا مل جاتی, وہ لوگ خدا کی حضوری میں آنے سے باز نہیں آتے, اور بلکہ مریض کو بھی وہ تسلی دیں گے. اور پاسٹر صاحب اگر ہم 24 چیپٹر کو پڑھیں تو یشوع بڑی خوبصورتی سے لوگوں کو کہتا ہے کہ جس ملک کے لیے تم نے محنت بھی نہیں کی, خدا فرما رہا کہ وہ میں نے تم کو دے دیا, اور جس ملک میں محنت نہیں کی اس ملک کے باغوں کا, پاکستانوں کا جو تم پھل کھا رہے وہ بھی تم نے نہیں لگایا, بالکل, پھر بھی میں تمہیں کیا کر رہا ہوں, اس پاکستانوں کا پھل کھانے کے لیے دے رہا ہوں, اور اس ملک میں رہنے کے لیے جگہ دے رہا ہوں جس کو تم نے حاصل کرنے کے لیے محنت بھی نہیں کی. بالکل ایسے سارا کام جو ہے خدا نے خود کر دیا, اپنی قدرت سے کر دیا, اور ان کو غلامی سے نکال کر ایک بادشاہت میں کھڑا کر دیا, کیونکہ ملک کنعان میں ان کی اپنی بادشاہت تھی. بالکل ایسا, اور ملک بھی ایسا جس کی تعریف میں لکھا ہوا ہے کہ جیسے آپ نے فروٹ کا ذکر کیا ہے, کھیتوں کا ذکر کیا ہے, اور اسی ملک کے لیے خدا کہتا ہے, یشوع جب جاتا ہے واپس اور جا کر کہتا ہے موسیٰ سے, کہتا ہے, اور وہاں سے وہ شہد لے کر آتا ہے, اس ملک کے لیے خدا نے کہا کہ وہاں پر شہد اور دودھ کی ندیاں ہیں, یعنی اس وافر مقدار سے تمہیں خوراک ملے گی, اور ایسا بابرکت ملک خدا نے دیا ہے, کبھی وہاں پر خوراک کی قلت نہیں ہوگی, وہاں پر نہ کوئی بیماری ہوگی, نہ کوئی تم پر قرضہ ہوگا, نہ تم پر غلامی ہوگی, تم پر کوئی حکمرانی ہوگا, بلکہ تمہاری قوم میں سے ہی تم میں سے حکمران نکلیں گے. جی ایسے ہی, بالکل, ہیلیلویا, پریز دی لارڈ. جتنے ویورز اس وقت دیکھ رہے ہیں, ہمارا ایمان ہے آپ نے آج کلام مقدس میں سے سیکھا ہوگا کہ ہر ایک کام کرنے کی قدرت صرف ہمارا زندہ خدا رکھتا ہے. کوئی پیر فقیر, کوئی تعویذ دھاگے والا, کوئی جادو ٹونے والا, یہ زندگی میں کسی کام کے لوگ نہیں ہوتے. صرف زندگی دینے کی قدرت رکھتا ہے تو ہمارا زندہ خدا ہے. قرضے کی لعنت سے آزاد کرنے کی قدرت رکھتا ہے, ہمارا زندہ خدا ہے. بیمار کو شفا دینے کی قدرت رکھتا ہے, وہ ہمارا زندہ خدا ہے. آپ کی زندگیوں سے لعنت کو ختم کر کے برکت کو نازل کرنے والا ہے, وہ ہمارا زندہ خدا ہے. تو اگر آپ آج غیر قوموں کی طرف بھاگ رہے ہیں, غیر خداؤں کی طرف بھاگ رہے ہیں, غیر خداؤں کو اپنا خدا بنا رہے ہیں, تو آج آپ توبہ کر لیں, کیونکہ آپ شرک کر رہے ہیں, اور خدا کو شرک پسند نہیں ہے. خدا کو بالکل پسند نہیں ہے کہ اسے چھوڑ کر کسی اور کو اپنا خدا بنایا جائے, کیونکہ دنیا میں اور کوئی خدا ہے ہی نہیں. آسمان پر بھی وہی زندہ خدا ہے اور زمین پر بھی وہی زندہ خدا ہے. لوگوں نے اپنے خدا آپ بنا لیے اور اپنی مصیبتوں میں آپ پھنسے ہوئے ہیں, لعنت میں زندگیاں بسر کر رہے ہیں. تو آج اگر آپ لعنت سے نکلنا چاہتے ہیں, موت سے نکلنا چاہتے ہیں, تو توبہ کریں, زندہ خدا کو اپنا خدا مانیں. کیونکہ پاسٹر صاحب ہم بھی یہی نعرہ لگائیں گے, رہی ہماری اور ہمارے گھرانے کی بات, ہم تو زندہ خدا ہی کی پرستش عبادت کریں گے. تو فیصلہ آپ پر بھی چھوڑتے ہیں. آپ بھی آج فیصلہ کر رہے ہیں کہ آپ کس کی پرستش کریں گے, جس کی پرستش آپ کے باپ دادا کرتے رہے ہیں یا ابھی بھی کر رہے ہیں, بت پرستی میں ہیں, یا اس زندہ خدا کی جس کی قدرت کے بارے میں آپ کلام میں پڑھتے ہیں. اٹس اپ ٹو یو, یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس کی پرستش کریں گے. اور ہم خادم ہوتے ہوئے یہی مشورہ دیں گے کہ زندہ خدا کا چناؤ کرے, کیونکہ آسمان اور زمین کا مالک وہی ہے. پریز دی لارڈ. جی ناظرین, ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں نئی گفتگو کے ساتھ, نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. آپ دیکھ رہے ہیں فضل ٹیلی ویژن, اور فضل ٹیلی ویژن پر دیکھ رہے ہیں شو بیٹر ٹوگیدر. کیپ واچنگ فضل ٹیلی ویژن. گاڈ بلیس یو آل.